मैं हूं डेरिक वॉकर, ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर, और हम रूहुल कुद्स में बपतिस्मे को गहराई से देख रहे हैं। और हमने देखा कि रूह का वादा मसीह के जरिए नए अहद में पूरा होता है। और याद रखें कि इसके दो पहलू हैं, और खुद यस्सु ने इसका नमूना पेश किया, क्योंकि उसकी पैदाइश से ही उसके अंदर रूह था। लेकिन फिर उसको खिदमत के लिए उसके ऊपर रूह मिला जब उसने 30 साल की उम्र में बपतिस्मा हासिल किया। तो ये बाप के वादे के दो पहलू हैं, और पहला पहलू सकूनत पजीर रूह है, और इसका दूसरा पहलू हमारे ऊपर रूह का होना है, जिसको हम रूह में बपतिस्मा भी कहते हैं। इसलिए रूह में बपतिस्मा लेना उसके लिए एक अलग चीज थी। और फिर हमने रसूलों के साथ भी यही तरीकाकार देखा, क्योंकि जी उठने की शाम यस्सु ने उन पर फूंका और कहा, रूहुल कुद्स लो। और उस वक्त उन्हें अपने अंदर रूहुल कुद्स हासिल हुआ, और उस वक्त जब उन्होंने नई पैदाइश पाई, और फिर 50 दिन के बाद उन्होंने पेंतिकोस्त के दिन रूहुल कुद्स में बपतिस्मा हासिल किया, जब रूह उन पर आया और उन्हें रूह ने मसा किया, जिसने उन्हें उनकी खिदमत के लिए बाइख्तियार बनाया। और इस तरह हम इस तरीके को दोबारा देखते हैं। लेकिन वाकई इसको समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा, क्योंकि ये एक मसला है जिसकी पेंतिकोस्त के दिन पतरस ने निशानदेही की कि ये सिर्फ तब ही मुमकिन था कि यस्सु रूहुल कुद्स नाजिल करता। और अगर वो पहले आसमान पर उठाया जाता और बाप से रूहुल कुद्स का वादा हासिल करता, और फिर वो उसे उन पर उंडेल सकता था। और इस तरह वो कहता है कि यस्सु को खुदा के दाहिने हाथ पर सर बुलंद किया गया, और उसने रूह का वादा हासिल किया और फिर उसे उंडेला। अगर वो आसमान पर 40 दिन के बाद गया था, तो यस्सु जी उठने की शाम अपने शागिर्दों को रूह कैसे दे सकता था? या कम से कम रूह की पहली किस्त हमारे अंदर सकूनत पजीर रूह, ये एक तजाद लगता है, क्योंकि उसे रूह को हासिल करने के लिए आसमान पर जाने की जरूरत थी। और ये वो जगह है जहां से हम आगाज लेते हैं एक इंतहाई अहम मौजू का अहाता करने के लिए, जो आमतौर पर नहीं जाना जाता। और वो ये है कि यस्सु जी उठने की सुबह बाप के पास उठाया गया, और ये सुबह 8 बजे से 9 बजे के दरमियान हुआ होगा, और इसे मुतअद्दिद वजूहात की बिना पर यह करना पड़ा। नंबर 1, सुने, उससे पहले फलों की ईद को पूरा करना था, जिसके लिए उसका आसमान पर उठाया जाना जरूरी था, और अपने आप को बाप के सामने पेश करने के लिए। और नंबर 2, दोबारा जी उठने के दिन अपना खून पेश करने के लिए उसका जाना जरूरी था आसमानी पाक मकान में। और ये उस अहद की तकमील थी जो उसने अपने खून में किया था। और फिर आप गौर करें, तीसरी बात, उसे जमीन और आसमान का कुल इख्तियार भी हासिल करना था, और उसने पहले ही ऐसा किया होगा, क्योंकि 40 दिनों के दौरान उसने इसका ऐलान किया कि पहले ही वो आसमान और जमीन पर कुल इख्तियार रखता है। दानियल 7 में लिखा है कि उसे इख्तियार हासिल करने के लिए तख्त के सामने पेश होना पड़ा। और चौथा ये कि उसे हमारे लिए बाप की तरफ से रूहुल कुद्स हासिल करना था, और इसके लिए उसे ऊपर जाना था। तो हम मसीह के उठाए जाने को देखेंगे, जो उसके जी उठने की सुबह हुआ, और इस वजह से कि उसने उसी वक्त रूह को हासिल किया उस पहले उठाए जाने में, और इस तरह वो शागिर्दों को रूहुल कुद्स देने के काबिल हुआ। और फिर 50 दिन बाद उन्होंने अपने ऊपर रूह पाया। और इसी तरह आप अपने अंदर नई पैदाइश के वक्त रूह हासिल करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने जब बपतिस्मा लिया तो अपने ऊपर भी आपने रूह को पाया, और अगर आपके ऊपर ये नहीं तो आपको इसके तजुर्बे को ढूंढना है। हम यूहन्ना 20वें बाब में उठाए जाने को देखते हैं, जब यस्सु मरियम मगदलिनी पर जाहिर हुआ, और उसके ऊपर जाने से ऐन पहले उस पर जाहिर हुआ। और इस मुलाकात के वक्त की वजह यह थी कि हमें मालूम हो कि वो उस वक्त आखिर क्या कर रहा था।
اور جب اس نے چھونے کی کوشش کی تو یسوع نے اس سے کہا مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس جاتا ہوں۔ اور یہاں پر یسوع کہہ رہا تھا کہ وہ اوپر جانے کے عمل میں ہے اور جی اٹھنے کی صبح وہاں اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اسے کیوں کہے گا کہ وہ اسے چھو نہیں سکتی، اس حقیقت کی بنیاد پر کہ وہ اگر 40 دن بعد جانے والا تھا تو اس کا واقعی کوئی مطلب نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کلام کے متضاد بھی ہے، کیونکہ در حقیقت 1-2 گھنٹے بعد وہ کچھ عورتوں سے ملتا ہے، اور لکھا ہے انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا، تو اس نے انہیں وہ کام کرنے کی اجازت دی جس سے اس نے مریم کو منع کیا تھا۔ اگر وہ 40 دن بعد اٹھائے جانے کی بات کر رہا تھا تو ان عورتوں پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے تھا جیسے مریم پر ہوتا تھا۔ بعد ازاں رسولوں نے اسے چھوا، توما نے اسے چھوا، اور پھر بھی کسی وجہ سے اس نے مریم سے کہا وہ اسے چھو نہیں سکتی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ آسمان پر جا رہا تھا، اور کلام کو ملانے کا واحد طریقہ یہ سمجھنا ہے کہ وہ اسی لمحے آسمان پر جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے مریم اسے چھو نہیں سکتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یسوع اوپر جا رہا تھا۔ اس کے اوپر جانے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے پھلوں کی عید کو پورا کرنا تھا، اور ہم نے یہ پچھلی بار دیکھا تھا جب وہ اپنے آپ کو پہلے پھل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اسی لمحے وہ ہیکل میں پہلے پھلوں کے پھولے لہرا رہے تھے تاکہ خدا کی طرف سے قبول کیے جائیں، اور یسوع آسمان پر جا رہا تھا اور اپنے آپ کو پہلے پھل کے طور پر پیش کر رہا تھا، اور اسی وجہ سے مریم کے لیے اسے چھونا مناسب نہ تھا، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کرنا تھا۔ یہ پچھلی بار ہم نے دیکھا متی 27 باب میں اسی وقت اور بھی لوگ جی اٹھے تھے، یہ بھی پہلے پھلوں کے پھولے کا حصہ بنے جو اس نے خدا کو پیش کیے، اور یہ سب مقدسین کی روحیں تھیں، وہ وہی تھے جن میں اس نے عالم ارواح میں تمام راست بازوں کو خوشخبری دی تھی، اور وہ دوبارہ پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے وہ انہیں اپنے ساتھ پرانے عہد نامے کے تمام مقدسین کو آسمان پر لے جانے کے قابل تھا، اور اس نے انہیں آزاد کرایا۔ تو جی اٹھنے کی صبح آسمان پر وہ تمام پرانے عہد نامے کے مقدسین کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اب وہ آسمان پر ہیں، ہم عبرانیوں 12 باب میں پڑھتے ہیں، اور وہ یہاں کہتا ہے اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں، وہ عالم ارواح میں مقدسین تھے، لیکن وہ ابھی تک کامل نہ تھے جب تک کہ نیا عہد عمل میں نہ آیا تھا، وہ کامل نہیں ہو سکتے تھے۔ لیکن ایک بار جب یسوع نے اپنا خون بہایا اور مردوں میں سے جی اٹھا، وہ اب دوبارہ پیدا ہو سکتے تھے، اور انجیل کی خوشخبری انہیں دی گئی، جیسا کہ پہلا پطرس 6:4 میں لکھا ہے کہ روح کے لحاظ سے خدا کے مطابق زندہ رہیں، اور اس طرح وہ روح میں زندہ ہوئے، وہ دوبارہ پیدا ہوئے، اور یسوع نے انہیں لیا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ عبرانیوں 12:22 میں لکھا ہے بلکہ تم صیون کے پہاڑ اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم کے پاس اور لاکھوں فرشتوں اور ان پیلوٹوں کی عام جماعت یعنی کلیسیا جن کے نام آسمان پر لکھے ہیں، اور سب کے منصف خدا اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں، تو پرانے عہد نامے کے مقدسین ہیں جو آسمان پر ہیں، خدا کی تعریف ہو۔ انہیں یسوع کے اٹھائے جانے میں اور نئے عہد کے منصف یسوع کے لیے بھی لے جایا گیا تھا، اور آسمان میں کچھ اور ہے جو ہمیں اگلے نقطے کی طرف لے جاتا ہے کہ یسوع کو اپنے جی اٹھنے کے دن یہ کیوں کرنا پڑا۔ لکھا ہے چھڑکاؤ کے اس خون کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون کی نسبت بہتر باتیں کہتا ہے۔ یسوع کا خون اس وقت آسمان پر ہے، اور اس طرح ہم نے اس کے جی اٹھنے سے دیکھا ہے اسے اپنے جی اٹھنے کے دن پہلے پھلوں کی عید کو پورا کرنا تھا، اسے پہلے پھلوں کی قربانی پیش کرنی تھی جو شریعت کے مطابق کرنی ضروری تھی، اسے ایسا کرنے کے لیے آسمان پر جانا تھا اور ہماری طرف سے خدا کی طرف سے قبول کیا جانا تھا، کیونکہ یسوع کو خدا نے قبول کیا تھا جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ یسوع نئے عہد کا کامل نمائندہ ہے، اسے یسوع کی طرف سے قبول کیا گیا، اور یہ ایک اہم کام ہے۔ یہ پہلا کام تھا جو اس نے کیا، پہلے پھلوں کی عید کو پورا کیا۔
لیکن اسے اپنا خون بھی آسمانی مکان میں پیش کرنا تھا، اور یہ خون نئے عہد کی بنیاد ہے۔ اور اسی طرح اگرچہ مسیح مر گیا اور دوبارہ جی اٹھا، جس کی آخری تکمیل ایک مکمل کام ہے جسے اس میں پورا ہونا تھا، نئے عہد میں روح کے ہمارے اندر اور اوپر نازل کیے جانے سے پہلے، اس لیے اسے آسمان پر خون پیش کرنا تھا۔ اس نے 40 دن تک اس کا انتظار نہیں کیا جو اس سے جی اٹھنے کے دن ہی کرنا تھا، اور اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کا خون آسمان پر ہے اور وہ اسے جی اٹھنے کی صبح آسمان پر لے گیا۔ اسے عبرانیوں 9 میں ہم نے پڑھا تھا۔ لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا، یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ شریعت میں کفارے کے دن کی تصویر کی تکمیل میں ہم نے دیکھا کہ اسی لیے یسوع کا خون وہاں ہے۔ اس کا موازنہ ہابل کے خون سے کیا جاتا ہے جس کا خون زمین پر چھڑکا گیا، لیکن یاد رکھیں کہ مسیح کا خون آسمان پر ہے، جبکہ ہابل کا خون انتقام کے لیے پکارتا ہے۔ مسیح کا خون ہماری رحمت اور بخشش کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ تو یسوع کو اپنے خون کے ساتھ آسمانی مکان میں داخل ہونا تھا اور اسے ہمارے گناہوں کے مکمل کفارے کے طور پر وہاں پیش کرنا تھا، ہمارے گناہ کے مکمل کفارے اور نئے عہد کے آغاز کے لیے۔ تو یہ سب کچھ آسمان پر ہوا اس سے پہلے کہ روح القدس ہمیں عطا کیا جاتا۔ اس لیے بائبل کہتی ہے کہ روح کی نعمت اس وقت تک نہیں دی جا سکتی جب تک کہ مسیح آسمان پر نہ جاتا اور تمام طاقت اور اختیار کے ساتھ جلال نہ پاتا، اسے ہمارے اوپر نازل کرنے کے لیے۔ اور اس نے ابتدائی طور پر ایسا کہ یوحنا 7:39 میں کہا گیا ہے، کیونکہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا، اس لیے کہ یسوع ابھی اپنے جلال کو نہ پہنچا تھا، اس لیے یسوع اپنے شاگردوں کو وہ روح نہیں دے سکتا تھا جب تک کہ وہ جلال نہ پائے۔ وہ آسمان پر چڑھ گیا اور طاقت اور اختیار حاصل کیا۔ دیکھیں، روح القدس ہماری اپنی خوبیوں پر نہیں بلکہ مسیح کے مکمل کفارے کی بنیاد پر، خون کی بنیاد پر دیا گیا، جو اس وقت تک مکمل نہیں ہوا جب تک اس کا خون آسمان پر پیش نہ ہوا۔ تو روح کا دیا جانا اس حقیقت کی گواہی ہے کہ مسیح کے خون کو تسلیم کیا گیا گناہ کے لیے مکمل ادائیگی اور ہماری ابدی زندگی کی خاطر۔ اور دیکھیں، پہلا یوحنا 5:6 میں لکھا ہے، وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا۔ پانی فطری پیدائش ہے اور خون اس کی موت کا عکاس۔ تو مسیح انسان کے طور پر پیدا ہوا اور پھر اس نے ہمارے لیے اپنا خون بہایا۔ وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا، اور جو گواہی دیتا ہے وہ روح ہے، کیونکہ روح سچائی ہے۔ لہٰذا روح کا دیا جانا گواہی دیتا ہے کہ خون پیش کیا گیا روح کی برکت کو خریدنے کے لیے اور ہمیں گناہ سے پاک کرنے کے لیے۔ لہٰذا خون پیش کرنے سے پہلے روح نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اور پھر دیکھیں جو جی اٹھنے کے دن وقوع پذیر ہوا تھا۔ اعمال 2:33 لکھا ہے، پس خدا کے داہنے ہاتھ سے سربلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ اور یسوع کے دن کی سب سے پہلے خدا کے داہنے ہاتھ پر خوشی منائی گئی جب اس نے روح القدس کا وعدہ حاصل کیا۔ اسی وجہ سے وہ اسی شام اپنے شاگردوں کو یہ دے سکتا تھا۔ چنانچہ اپنے خون سے تمام فدیہ خریدنے کے بعد وہ آسمان پر گیا اور آسمان پر اپنا خون پیش کیا باپ کی طرف سے قبولیت اور اس کے مکمل کام پر مہر کرنے کے لیے۔ تبھی وہ روح القدس حاصل کر سکتا تھا جو ایمان لانے والوں پر وہ نازل کرے۔ اکثر سوچے بغیر کہتے ہیں کہ وہ خون کے ساتھ اوپر گیا ہوگا اور 40 دن بعد اپنے اٹھائے جانے میں روح القدس حاصل کیا ہوگا، لیکن پھر اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اسے یہ کام جی اٹھنے کی صبح کرنا تھا، کیونکہ 40 دنوں کے دوران وہ دعویٰ کر رہا تھا کہ کام ہو گیا، اور اس نے اس جگہ روح کو نازل کیا۔ یہ اس دعوے کو ثابت کرتا ہے کہ اس کے پاس زمین اور آسمان کا کل اختیار ہے، اور وہ نئے عہد کے قیام کے کام کو
مکمل کرنے کے لیے 40 دن کا انتظار کیوں کرے گا؟ ہم عبرانیوں 9:14 میں پڑھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا جب اس نے اپنا خون آسمانی مکان میں پیش کیا۔ تو مسیح کا خون، جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ اس وقت جب وہ آسمان پر گیا تو ایسا ہی تھا، جب وہ باضابطہ طور پر درمیانی اور نیا عہد بنا مکمل طور پر اس کے عمل میں آنے کے بعد، اور اس نے ہمیں اس قابل بنایا، اور پھر اس نے خدا سے ہماری میراث حاصل کی۔ اسے جی اٹھنے کے دن ایسا کرنے کی ضرورت تھی۔ اس کے جانے کا مقصد نئے عہد کا افتتاح کرنا تھا، اور اس کی تصدیق مریم کے ساتھ اس کے الفاظ سے ہوئی۔ جس طرح وہ جانے والا تھا، جو وہ کر رہا تھا، اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے جانے کا مقصد نئے عہد کو تعلق میں لانا ہے، جس کے ذریعے وہ عمل میں آئے گا۔ تو وہ آسمان پر گیا۔ غور کریں، یسوع نے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ۔ اب ہم اس کے بھائی ہیں کیونکہ ہم اسی روح کے وسیلے پیدا ہوئے ہیں۔ جب یسوع نئے عہد میں مردوں میں سے جی اٹھا، ہم اس کے بھائی بن گئے۔ وہ مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں سے پہلا ہے، اور وہ کہتا ہے، میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں جو کچھ وہ کہتا ہے وہ یہ ہے، میں نے تمام کام کر لیا ہے، لیکن جو مجھے تمہیں بتانا ہے وہ یہ ہے کہ میں نئے عہد میں کیا کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، جیسے وہ میرا خدا ہے وہ تمہارا خدا ہے، جیسے وہ میرا باپ ہے تمہارا باپ ہے۔ دوسرے لفظوں میں تمہارا نمائندہ، تمہارا درمیانی بن گیا ہوں کہ تم باپ کے ساتھ رشتہ قائم کر سکو جو میرا ہے۔ اور یہ وہ نئے عہد کو مکمل کرنے کی بات کرتا ہے، اور اس طرح وہ ہر ایک کے لیے آسمان پر اٹھایا گیا، عام طور پر اپنے خون کو پیش کر کے آسمان میں نئے عہد کو پورا کرنے کے لیے۔ اور یہ وقت ہے جب اسے خدا کی طرف سے تمام طاقت اور تمام اختیار ملا۔ جب اسے روح کا وعدہ ملا، اسے دینے کا حق بھی ملا۔ اسی لیے اسی شام بعد میں وہ شاگردوں پر ظاہر ہوا، اور یہ کہہ کر ہم دیکھتے ہیں پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو۔ اور اس سے پہلے اسے باپ سے روح القدس حاصل کرنا تھا۔ اب وہ روح القدس دے سکتا تھا، لیکن آپ صرف اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ابتدائی جانے کو سمجھیں جو اس وقت ہوا تھا۔ تیسرا کام جو یسوع کو کرنا تھا وہ تھا زمین اور آسمان کا کل اختیار حاصل کرنا۔ یہ ابتدائی طور پر جانے میں ضروری تھا، کیونکہ 40 دنوں کے دوران اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ ابھی اگر اسے 40 دن کے بعد دوسری بار تمام اختیار ملتے تو وہ یہ دعویٰ نہ کر سکتا، لیکن اسے پہلے ہی یہ اختیار مل چکا تھا جب وہ پہلی بار آسمان پر گیا، اور اس کی تصدیق دانیل 7 سے ہوتی ہے، اور دانیل نے اس کے اٹھائے جانے کی رویا دیکھی تھی جب مسیح ابن آدم کو تمام اختیار مل جائیں گے۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے، اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی، تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی، اور اس کی مملکت لا زوال ہوگی۔ دوسرے لفظوں میں یہ یسوع کا اٹھایا جانا تھا جب اس نے زمین اور آسمان کا کل اختیار حاصل کیا، اور اسے اس اختیار کو حاصل کرنے کے لیے اٹھائے جانے سے پہلے پیش ہونا پڑا۔ لہٰذا یسوع کے کہنے کے لیے کہ میرے پاس تمام اختیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے تخت کے سامنے حاضر ہوا اور اسے حاصل کیا، آدم زاد کے طور پر اختیار حاصل کیا۔ ہم یہی سچائی افسیوں 9:17 میں دیکھتے ہیں۔ یہ مسیح کے اٹھائے جانے کو اس کے جی اٹھنے سے جوڑتا ہے، جب اسے تمام اختیارات مل گئے، جب اس نے تمام اختیار حاصل کیا۔
تو اٹھایا جانا خدا کی طرف سے جی اٹھنے کے وقت اختیار کے اجرا سے منسلک ہے جو 40 دن سے الگ نہیں۔ یہاں لکھا ہے، اور ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے جلا کر اپنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آنے والے جہان میں بھی لیا جائے گا، اور سب کچھ اس کے پاؤں کے تلے کر دیا۔ جس قدرت نے مسیح کو مردوں میں سے جلایا، اسی سے اپنی طرف یعنی داہنی طرف آسمانی مقاموں پر بٹھایا، اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست اور ہر ایک نام سے بہت بلند کیا، اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا، یعنی اس کے جی اٹھنے کے دن۔ وہ صرف جی نہیں اٹھا، بلکہ خدا کے تخت کے سامنے پیش ہوا، اور اسے تمام اختیار عطا کیا گیا۔ فلپیوں میں بھی یہ درج ہے، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ جی اٹھنے کی صبح اس نے یہ سب حاصل کیا، اور اس اختیار میں روح القدس کو لینے اور اسے نازل کرنے کا اختیار بھی شامل ہے، اور یہ ہمیں چوتھے نقطے کی طرف لے جاتا ہے، جس وجہ سے یسوع کو اس وقت جانا پڑا۔ اسے پہلے پھلوں کی عید کو پورا کرنا تھا جب پورے خدا کے سامنے لہرائے جاتے تھے۔ اسے آسمان اور زمین کا کل اختیار خدا سے حاصل کرنا تھا، اور اسے اپنا خون آسمانی پاک مکان میں پیش کرنا تھا، اور اسے ہماری طرف سے روح القدس کو حاصل کرنا تھا۔ دوبارہ پھر اعمال میں لکھا ہے، اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم گواہ ہیں۔ پس خدا کے داہنے ہاتھ سے سر بلند ہو کر اور باپ سے وہ روح القدس حاصل کر کے جس کا وعدہ کیا گیا تھا، اس نے یہ نازل کیا جو تم دیکھتے اور سنتے ہو۔ تو یسوع کو باپ کے دائیں ہاتھ پر جانا پڑا کہ روح القدس کو حاصل کرے، تاکہ اسے ہم پر نازل کرے۔ اور اسی طرح جب وہ جی اٹھنے کی صبح پہلے پھل کے طور پر اٹھایا گیا اور یسوع نے اپنا خون پیش کیا، اور دیکھیں یہ نئے عہد کی بنیاد کے طور پر تھا، جسے خدا باپ نے ہماری طرف سے نمائندہ انسان کے طور پر قبول کیا تھا۔ اسے خدا کی طرف سے تمام اختیار اور طاقت ملی تھی، اور اس لیے یہ منطقی ہے کہ اس وقت اسے روح القدس بھی دیا گیا۔ اپنے نئے عہد کی خدمت میں اس نے ہمارے لیے باپ کی طرف سے روح القدس حاصل کیا، اور ساتھ ہی نئے عہد کی تمام برکات اور روح القدس کے ذریعے منتقل ہونے والی برکات، اور اب اس کے پاس روح القدس دینے کا حق تھا۔ اس لمحے اس کو باپ کی طرف سے روح القدس حاصل ہوا، اسے اب ان تمام لوگوں پر روح کو انڈیلنے کا حق حاصل تھا جو اس میں ہیں، ان تمام لوگوں پر جو اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے اپنا سربراہ مانتے ہیں۔ جی اٹھنے کے دن شام کے وقت وہ اپنے شاگردوں کو یہ روح القدس پہنچانے میں کامیاب ہوا، اور یہ ایک حقیقی واقعہ تھا۔ یہ صرف علامتی عمل نہیں تھا جس سے وہ پہلے ہی روح پا چکا تھا، اور اب وہ روح عطا کر رہا تھا، اور لکھا ہے ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، اور پھر ان کے اندر روح کو پیدا کیا۔ جب وہ دوبارہ پیدا ہوئے تو جب ان کے اندر روح موجود تھا، اس نے انہیں روح القدس کی دوسری خدمت کے لیے تیار کرنا شروع کیا جو ان کے اوپر دراصل روح کا آنا تھا، اور اسے یہ 2 الگ تجربات حاصل ہوئے جس نے انہیں 50 دن تک الگ کر دیا۔ یہ شاید عیدوں کی تکمیل کی وجہ سے ہے۔ پہلی پہلے پھل کی عید تھی، دوسری پینتیکوست کی عید تھی، اور اس لیے روح کی خدمتیں 50 دن کے وقفے سے آئی تھیں، اور اسی لیے یہ دیکھنے کے ساتھ 2 الگ الگ تجربات ہیں۔ پہلے یہ رسولوں کے ساتھ، اور اس طرح وہ روح ان کے اندر دیتا ہے جی اٹھنے کے بعد، اور پھر ان کے اوپر روح عطا کیا تھا پینتیکوست کے موقع پر، اور اس نے انہیں اس کے لیے تیار کرنا شروع کیا 40 دن کے شروع میں کہ جی اٹھنے کی شام پہلے ہی اس نے کہا،
اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ میں نے تمہارے اندر روح دیا ہے، لیکن اب تمہیں اپنے اوپر روح کو پانا ہے، جو دوسرا حصہ ہے کہ میں تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس دوں گا۔ اور پھر وہ وضاحت کرتا ہے کہ اس قوت کا مقصد کیا ہے۔ لکھا ہے کہ میرے لیے تکلیف اٹھانا اور مرنا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا ضروری تھا، لیکن اب ایک مشن ہے جو میں تمہیں دیتا ہوں جو ہونے والا ہے، وہ یہ ہے کہ گناہوں کی معافی یا توبہ کی تبلیغ میرے نام سے تمام قوموں میں کی جائے گی، اور تم میرے گواہ ہو کیونکہ تمہارا مشن ہے۔ اب میں تم کو ایک مشن پر بھیج رہا ہوں۔ تمہیں طاقت کی ضرورت ہے، تمہیں اپنے اوپر خدا کی روح کی ضرورت ہے۔ تم اپنے اندر کے روح کے ذریعے خدا سے جڑے ہو، لیکن تمہیں روح کی اپنے اوپر ضرورت ہے کہ تم گواہ ہونے کی میری خدمت کو پورا کر سکو۔ اور پھر اعمال کی کتاب میں 40 دن کے آخر میں اس نے اسی بات کی تصدیق کی اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدے کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تم کو اختیار ملے گا، اس کے بعد روح القدس تم پر آئے گا اور تم میرے گواہ ہوگے۔ اور یہ وہی باتیں ہیں جو وہ ہم سے کہتا ہے۔ سب سے پہلے مسیح کو اپنے نجات دہندہ اور خداوند کے طور پر قبول کریں اور اپنے اندر خدا کے روح کو حاصل کریں، لیکن یہاں نہ رکیں۔ اب آپ کا زمین پر ایک مشن ہے اور آپ کو اس مشن کے لیے اس کی طاقت کی ضرورت ہے اور آپ کو اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ اور یسوع روح القدس میں بپتسمہ دیتا ہے، اس کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اس سے کہیں کہ وہ اپنی طاقت سے آپ کو بھرے تاکہ آپ اس خدمت کو پورا کر سکیں اور اس سے زندگی میں نعمتیں اور بلاوا پائیں، تاکہ آپ خدا کے لیے زمین پر اختیار رکھیں۔ یہاں ایک کتاب ہے جو مسیحی بنیادیں کی اس سیریز سے بالکل مطابقت رکھتی ہے۔ عنوان ہے گروئنگ اپ اسپرچولی، اور یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم بنیادی تعلیم کو جانیں جہاں ہم روحانی طور پر بڑھ سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کتاب کو خریدیں، اور یہ زیادہ مہنگی نہیں۔ یہ کتاب آپ کو بہت سی بنیادی تعلیمات دے گی۔ اس سیریز کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ ہمیں دیکھنے کے لیے شکریہ۔ آپ مزید تعلیمات آکسفورڈ بائبل چرچ اور روکو چینل پر حاصل کر سکتے ہیں، اور ڈیرک واکر کے یوٹیوب چینل پر بھی۔ اور آپ ہمارے ساتھ اتوار کی عبادت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، صبح 11 بجے اور شام 6 بجے۔ چینی اسکول، ہیڈنگٹن، آکسفورڈ، OX3 7QH۔ آپ CDs، DVDs، کتابیں اور دوسری چیزیں آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں www.oxfordbiblechurch.co.uk، اور کال بھی کر سکتے ہیں 018655 15086۔ Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.